किफ़ायत और इरादत के हवाले से वो एक रूहानी मंजर, वो भी अगर आप बयान करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, बिलखुसूस मेमार मिल्लत चैनल के नाजरीन, हर मर्तबा हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जो इस्लामी उफक पर जिनकी खिदमत बड़ी अजीम होती है। आज भी दुनिया सुन्नियत की एक अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज एहसान कादरी साहब किबला हमारे ऐवान में जलवा फरमा है। आज हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनकी जिंदगी के कुछ अहम गोशों से रोशनी हासिल करेंगे, खास करके नौजवानान अहले सुन्नत के लिए आपके अफकार और नजरियात से हम फायदा हासिल करेंगे। हाफिज एहसान कादरी साहब को मुख्तसर मगर जामे तारुफ में आप हजरत के सामने पेश कर रहा हूँ। हाफिज एहसान कादरी एक मशहूर आलिम जो कोलंबो श्रीलंका में पैदा हुए। वो हुजूर ताजुश-शरिया इमाम अख्तर रजा खां अजहरी अलैहि रहमत व रिज़वान मुफ्ती हिंद के खलीफा हैं। आपने दारुल उलूम अमजदिया से कुरान पाक हिफ्ज किया है। आपको बड़े सगीर के मारूफ उलमा से एजाज हासिल है, कई एजाजात आपको हासिल है। आज वो इस्लाम की सही तरवीज और इशाअत के लिए तालीमात को, खुसूसन अहले सुन्नत वल जमात की तालीमात को आम करने के लिए सफर करते हैं और उसी के लिए कोशा रहते हैं। आप वो वाहिद श्रीलंकन है जिन्हें इमाम अहमद रजा मोमेंट बेंगलोर की तरफ से 2014 में इमाम अहमद रजा खां इंटरनेशनल स्कॉलर अवार्ड से नवाजा गया। तो आज आइए हम उस अजीम शख्सियत से जो बेपनाह मुखलिस है, खास करके आला हजरत इमाम अहमद रजा मसलक आला हजरत की तरवीज इशाअत के लिए आप दिन रात कोशा रहते हैं, तो आइए आज हम उनके अफकार और नजरियात से इस्तेफादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर आप खैरियत से हैं? भिवांडी की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर और खास करके महफूली के इस छोटे से कस्बे में आप हाजिर हुए, ये हमारी बड़ी खुश नसीबी है। हमारे लिए भी खुशी की बात है, माशाल्लाह कई लोगों से मुलाकात का शर्फ मिला। जी हुजूर, हम चाहते हैं कि मुख्तसर तौर पे आप अपना तारुफ अगर अता करें तो नवाजिश होगी। मेरा बस क्या तारुफ, एक आम सा आदमी, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है, ज़कर गौसे आज़म के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत बख्शी है। असल में 1986 में तकरीबन मैं 14 साल का था जी। उस वक्त मैं तबलीगी जमात में शामिल हो चुका था जी, और तकरीबन 8 महीने उनके साथ। तो हमारे कुछ उलमा, जिसमें से खासकर हिंदुस्तान से, कर्नाटका से एक आलिम थे मौलाना अख्तर हुसैन, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने मुझे बहुत समझाया था देवबंदी अकायद के ताल्लुक से, और इसमें हमारे कुछ साथी रिश्तेदारों में से भी शामिल थे। तो उनके तवज्जुह से हमारे इमाम साहब मौलाना अख्तर हुसैन साहब ने समझाया। फिर वो सवालात मैंने जाके तबलीगी जमात में जहाँ मैं जा रहा था उनसे फिर मैंने बात की, तो उनके बात को घुमाने के तरीके से मैं पहचान चुका था कुछ दाल में काला। जी जी जी। तो फिर मैं 8 महीने के बाद तबलीगी जमात से हटा जी, और उसके बाद मुझे हिफ्ज करने का शौक हुआ जी। घर में उस वक्त इजाजत नहीं देते थे दूर का सफर करने के लिए, मेरी भी उम्र छोटी थी और ये थी 9 की बात। तो मैं कुछ इसरार करके गया, मुझे बाहर जाना है जी। फिर 18 पारे जब मैंने कर दिए थे, हिफ्ज कर लिए थे, तो शैतान तो हर वक्त कोशा रहता है किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब करने के। तो मैं सोचा कि चलो अब बाकी श्रीलंका जाकर ही पढ़ने लगे। मैं आ गया और आते ही मेरे वालिद साहब ने मुझ पर गर्म हुए, डांटा मुझे और मेरे बड़े भाई से कहा कि अगले हफ्ते की फ्लाइट इसको वापस भेज दिया जाए, इस मुकम्मल के बगैर नहीं है। माशाअल्लाह। तो मेरी वालिदा ने कहा कि आया है तो कुछ दिन रहने दो। जी जी। 3 हफ्ता रहा, उसके बाद फिर मैं दोबारा में फंसा। तो ये वालिद साहब की एक हिम्मत थी जी जी। मैंने फिर हिफ्ज मुकम्मल किया। सुभान अल्लाह। उसके बाद हमारे चूंकि फैमिली बिजनेस है, हम असल में गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। मेरे दादा, मेरे वालिद गुजरात में पैदा हुए। इंडिया गुजरात। आपकी पैदाइश श्रीलंका में, जी, इसलिए कि 47 में वो लोग माइग्रेट कर चुके हैं। जी जी जी। तो उसके बाद उनके बिजनेस में मैं भी शामिल हो गया था। जी जी। उसके बाद मुझे अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में मुफ्ती अनवर अली अलैहि रहमा से दाखिला मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका। जी जी जी। और सुस्ती भी थी, कारोबार की जिंदगी में लग गया। जी। फिर हमने एक मदरसा कायम किया था, मदरसा फैज रजा के नाम से, कोलंबो में कुछ साथी मिलकर। जी जी। चूंकि मेमन हजरात तकरीबन श्रीलंका में 7-8 हजार है, माशाअल्लाह। मेमन बच्चों को हनफी तालीम के लिए वहाँ सब शाफिर रहते हैं,
جی جی حنفی تعلیم کے لیے ہم مدرسہ قائم کیا. تو ہندوستان میں سرکار مفتی اعظم ہند کے ایک مرید مولانا نور الحسن نوری صاحب جو یو پی دیوریا میں رہتے ہیں, جی جی ان کو مفتی انور علی صاحب علیہ رحمہ نے منتخب فرمایا, وہ تشریف لائے. جی اس کے بعد اور بھی دیگر علماء آئے. تو انہوں نے ہم سے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی کچھ پڑھ لو. ماشاء اللہ. فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کچھ ٹائم نکال کر ہم ان کے پاس پڑھتے تھے, یعنی بزنس بھی کرتے تھے جی. اور فجر اور مغرب کے بعد کچھ ٹائم نکالتے. جی تو جی ان کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ جب بھی ہم کو تفاسیر اور احادیث پڑھاتے تو مجھے بتاتے, یعنی میرے ساتھ ایک اور بھی تھے, ان کو بتا دیکھو اس حدیث سے یہ عقیدہ ثابت, سبحان اللہ. اس آیت سے ہمارا یہ عقیدہ ثابت. انہوں نے اس طرح ہمارے ذہنوں میں ڈالا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایک موقع مل جائے کہ میں ایک پلیٹ فارم مجھے مل جائے جہاں میں دوسروں کے کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کروں. جی جی اور سری لنکا ہمارے مہمان کا اتنا ماحول نہیں تھا بیانات وغیرہ کا کہ ہم کرے, میں کیسے مانگوں مجھے موقع دیا. جی تو میں اہلیہ سے کہتا تھا کہ یار تم دعا کرو کوئی ایک موقع مل جائے. میں 1 سال تک کہا ہوں گا جی. دعا کرو کہ پھر اللہ کا کرم ہوا, مجھے ایک موقع ملا سری لنکا میں. کچھ اپنے ہی احباب کو میں نے بلا کے گھر پہ کچھ عقائد کی باتیں میں نے سکھائی. جی جی اس کے بعد ہمارے مفتی ابراہیم مقبولی صاحب مفتی یہ سری لنکا تشریف لائے, جامعہ امام محمد رضا کے جو پرنسپل, جی 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 ان سے پھر ہماری دوستی ہوئی. انہوں نے مجھے جو ہے نا ہندوستان میں پھر جب میں آیا تھا تو مجھے زبردستی گوا میں ایک جگہ بیان کے لیے کھڑا کر دیا. ماشاء اللہ. میں نے کہا کہ حضرت میں نے ابھی بیانات شروع کیے, وہ بھی میمنی زبان میں, اپنی مادری. آپ اردو میں مجھے بولنے کے لیے کہتے میں کہاں سے بولتا کہ نہیں تم بول لو گے. رتنگیری سے گوا کا سفر 5 گھنٹہ ٹرین میں, اور میرا ذہن خراب کہ میں کیا بیان کروں گا, لیکن الحمدللہ تقریباً 35 منٹ میں نے بیان کیا. تو یہ مفتی ابراہیم مقبولی صاحب کا کرم ہے, ان کی کوشش ہے کہ انہوں نے مجھے ہمت دی, اور اس کے بعد سے الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ مجھے فیض و جاری بیان ہو گیا کرنے کا ماشاء موقع ملا. اور آج بھی میرا ایک ہی موٹیو ہے. میں نے الحمدللہ کاروبار کے سلسلے میں جاپان بھی سفر کیا ہے, اور جاپان میں بھی کچھ بیانات میرے ہوئے ہیں. سبحان اسی اللہ. طرح فرانس میں, پورچوگل میں, اور نیدرلینڈ میں, جی 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 یو کے میں, کینیڈا میں, موریشس میں, ساؤتھ افریقہ میں بیان کے سلسلے میں میرا جانا ہوا ہے. جی اور ہر جگہ پہ میری کوشش یہی رہی کہ جو کنفیوز مائنڈر ہے ان کے کنفیوژن کو کلیئر کیا, اس لیے کہ میرے استاد نے مجھے یہی تعلیم دی تھی کہ یہاں یہ عقیدہ سب. اس حساب سے کچھ باتیں یاد کر کے میں جو ہے نا کچھ تفاسیر وغیرہ پڑھی, میرۃ المناجی تفسیر حدیث کی شرح پڑھی, جی جی اور تفسیر نعیمی پڑھی, روح البیان پڑھی. تو اس میں بھی بالخصوص حضرت علامہ سید شاہ فرام الحق قادری علیہ السلام جو حیدرآباد دکن کے اصل ہے, جی جی میں ان کی تقریریں بہت زیادہ سنتا تھا. جی جی تقریباً 30 سال پہلے ان کی تقریریں میرے ذہن میں, ان کی ایک ایک بات ہے. تو ان میں سے ایک ایک بات کو یاد کر کے میں میرۃ المناجی یعنی شرح مشکات پڑھتا تھا, اور تفسیر نہیں. تو پڑھتے وقت شاہ صاحب کی باتیں بھی آ جاتی تھی اور دیگر باتیں بھی آ جاتی تھی. اس سے مجھے پھر جو ہے نا شوق بڑھا کہ اس طرح ہم جو ہے نا لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کر سکتے. تو میرا پیغام بھی یہی ہے کہ ہمارے نوجوان عقائد اہل سنت سیکھے, وہابیوں کے, سلفیوں کے, نجدیوں کے, دیوبندیوں کے اعتراضات بھی سیکھیں, اور اس کو کس طرح جواب دے کر ہمارے لوگوں کو بچایا جائے اس کی کوشش کریں. اور یہ کام اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے, تبھی کام آگے بڑھ سکتا ہے. اگر ہم اپنی انانیت کی خاطر کریں گے تو کچھ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے یہ توفیق بخشے کہ اخلاص کے ساتھ خدمت کی جائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے لوگوں کے عقائد کی حفاظت کی کوشش کریں. اس لیے کہ حدیث پاک کی روشنی میں اب سب جانتے ہیں کہ کسی ایک شخص کو اگر آپ کی طرف سے, آپ کے ذریعے سے ہدایت مل گئی تو اس کے لیے دنیا اور مافیہ سے وہ چیز بہتر ہے. تو کیوں نہ ہم بہتر عمل کریں, کسی کی اصلاح عقائد کی کر لیں, ایمان کی حفاظت کر لیں, تو اس میں انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا ایک ذریعہ یہ بن جائے گا. حضرت آپ کی بیعت و ارادت کے حوالے سے وہ ایک روحانی منظر, وہ بھی اگر آپ بیان کریں تو بڑی نوازش ہوگی. 1986 میں تبلیغ جماعت میں تھا, 87 میں نکلا 8 مہینے کے بعد. تو اس وقت ہمارے مرحوم امام صاحب مولانا اختر حسین صاحب نے کہا کہ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے ایک بزرگ آنے والے ہیں, ان سے آپ مرید ہو جانا کہتے ہیں. انہوں نے ترغیب دی. تو اس دور 87 میں پہلی بار حضور تاج الشریعہ سری لنکا تشریف لائے تھے, اور الحمدللہ سری لنکا میں سب سے پہلا حضرت کا مرید میں ہوا تھا. میرے ساتھ ایک بار ساتھی تھے, ہم دونوں سب سے پہلے سری لنکا میں حضرت کے مرید ہوئے تھے. اور اس وقت حضرت جوانی کا عالم تھا, لیکن بزرگی تو اس وقت بھی تھی, لیکن عمر حضرت کی کم تھی. اور سری لنکا میں زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی تھی, پہلا ہی دورہ تھا, پہلا دورہ تھا, وہاں بھیڑ بھی نہیں ہوتی. ہم حضرت کے پاس بیٹھتے, جب چاہے الحمدللہ موقع مل جاتا, ناشتہ ساتھ میں کرتے, کھانا ساتھ میں کرتے, فجر کی نماز ان کے ساتھ پڑھتے, اور ان کے ساتھ کچھ تعلیم حاصل کرتے. حضرت ہم کو درس بخاری بھی دیے تھے, حضرت نے کچھ حدیث بھی ہم سے سنی تھی, اور
بہت شفقت فرمائی اور الحمدللہ حضرت نے غائبانہ خلافت سے بھی حضور محدث کبیر کے تھرو نوازا تھا. تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا بہت بڑا فیضان رہا. ان سے کافی چیزیں ہم کو سیکھنے ملی اور یہ واقعی میں تمام بزرگوں کی نظریں ہیں لیکن پیر کے توسل سے تمام بزرگوں کی نظریں ہیں. الحمدللہ تاج الشریعہ کا فیضان. اعلیٰ حضرت کا فیض جو ہے یعنی آپ کو بالکل بڑی یعنی قربت اور بڑے قریب رہے آپ. اللہ کا بہت بڑا اور احسان. حضور ازہری میاں سے بھی آپ نے بڑی قربت حاصل کی اور پھر آپ نے ان سے درس بخاری بھی حاصل کی. حضرت کا کرم ہے. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں معمار ملت کے ان کے لیے آپ مختصر ہی صحیح اور ایک پیغام دیں. اور جو دینی چینل ہے جو دینی چینل پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ان کا کام کرنا کس طرح سے مناسب اور بہتر ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ. دیکھیے آج کا جو دور ہے میڈیا کے ذریعے ہمارے کئی نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کل تک جو سنی تھے آج غیروں کے بیانات سن کر سنیت سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے اس وقت اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان ابھی ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ زیادہ پڑھا لکھا طبقہ سامنے نہیں آیا. ابھی ایجوکیٹڈ یونیورسٹیز میں کالجز میں پولائٹ لیکچر سن کے عادی ہو چکے ہیں. تو ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ ایک ایسا رویہ ایک ایسا طریقہ اختیار کریں کہ پڑھا لکھا ہماری تقریر سننے کو آئے. ان کے سامنے پولائٹ لیکچرز بہت سنجیدگی سے عقائد کی باتیں ہو یا اصلاحی باتیں ہو اصلاح اعمال اصلاح عقائد ان سب باتوں کو ایک اچھے طریقے سے مہذب طریقے سے پولائٹ طریقے سے اس طرح پیش کی جائے کہ وہ قبول کرنے پر مجبور ہے. اس لیے کہ وہ غیروں کی کالجز وغیرہ میں غیروں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہاں وہ لوگ بہت سنجیدگی سے وہ کام کرتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جیسے آپ اس میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں ہمارے دیگر علماء ماشاءاللہ کر رہے ہیں. ایک ایسی ٹیم کو بھی اختیار کیا جائے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے باتیں سمجھانے والا ایک اور ایک خواص کے سامنے بیان کرنے کے لیے ایک باصلاحیت عالم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور ان کو لٹریچر کے ذریعے پولائٹ تقاریر کے ذریعے پی پی ٹی پریزنٹیشن کے ذریعے ہمارے عقائد کو پیش کرنا ضروری ہے تاکہ پڑھا لکھا طبقہ اس اینگل سے ہے. تو جو لوگ یوٹیوب کے ذریعے جا رہے ہیں ہم ان کو یوٹیوب کے ذریعے واپس لانے کی کوشش کریں. جو پی پی ٹی پریزنٹیشن کے ذریعے جا رہے ہیں ان کو اسی ذریعے سے واپس لانے کی کوشش کریں. تو جیسا آڈینس ویسے بات کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آج جو سوشل میڈیا کا اثر رسوخ ہے جیسے بہت سارے ایسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں انسٹاگرام ہے یا دوسرے اور ٹیلی گرام اور انسٹاگرام آج کل بہت زیادہ اثر کر رہا ہے. تو ان پلیٹ فارم پہ بھی ہمارے علماء کو کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں دیکھیے جو آدمی جس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہو اس کو اس کام کے لیے سوچ دینا چاہیے. جیسے کہ میں مثال بتاتا ہوں چونکہ اپنے ایڈوائس کی بات غیروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ تفسیر قرآن کی بات آتی ہے تو وہ ایک اسکالر کو منتخب کرتے ہیں. جیسے انگلش اسپیکنگ میں ایک وہابی فالوور ہے نعمان علی خان امریکہ کا ہے اصل پاکستانی امریکہ وہ تفسیر پر بیان کرتا ہے. تو ان کی ایک ٹیم ہے کہ تفسیر کی بات آتی ہے تو دے ڈائیورٹ ہم ٹو دیٹ لیکچر. جنرل ٹاپک کی بات آتی ہے تو مفتی اسماعیل میں وہ بھی ایک وہابی فالوور ہے لیکن جنرل ٹاپک کے ذریعے لوگوں کو بلال فلپس یہ وہابی اسکالر ہے لیکن کھلا کھلا بولنے والا ہے. تو جس کو عقائد کی بات سنی ہے بلال فلپس کی طرف ان کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک یوسف ایشٹی ہے اس کی طرف گئے اور کمپیریٹیو ریلیجن آتی ہے تو ذاکر نائک کی طرف کرتے ہیں. یہ تمام لوگ جب ایک ساتھ دبئی میں یا کسی اور جگہ ان کی کانفرنس ہوتی ہے یا یو ایس اے میں ہر جگہ پہ یہ مل جاتا ہے. لیکن کام کیا ہے کہ جنرل ٹاپک چاہیے اس کو سنو تفسیر چاہیے اس کو سنو عقائد چاہیے اس کو سنو. ہمارے اندر بھی ایک ایسے علماء کی ٹیم ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو پروموٹ کریں. یہ نہیں کہ بھائی یہ مجھ سے آگے بڑھ جائیں گے وہ ان سے آگے بڑھ جائیں گے بلکہ جس کے اندر جو مہارت ہے کوئی تصنیف میں آگے ہے تو ان کو اس فیلڈ میں موٹیویٹ کیا جائے. جو اسپیچز میں اچھا رہتا ہے ان کو مثبت کر دیا جائے. جو تحقیق میں اچھا ہے ان کو اور بھی مطلب کتابیں مہیا کر دی جائے. اگر ان کے پاس سہولت کم ہے جیسے مثال کے طور پہ کوئی امام ہے یا مدرسے کا مدرس ہے اگر ان کو آپ 25,000 تنخواہ دیتے ہیں مثال کے طور پہ 25,000 دیتے ہیں آپ میری رائے یہ ہے کہ ان کو 35,000 دیجیے. کیوں 25,000 میں وہ کسی بھی طرح مشکل سے چلاتا ہوگا. اگر 35 دیں گے تو وہ فراخ دلی سے اپنا خرچ کرے گا ذہن اطمینان میں رہے گا منتشر نہیں ہوگا تو مطالعہ زیادہ کریں گے. مطالعہ زیادہ کریں گے تو ہمارے بچوں کا ہی فائدہ ہوگا. اسی طرح امام صاحب کی تقریر کے لیے مطالعہ زیادہ کریں گے. اب 25,000 تنخواہ والے کو ہم 35 دیں گے تو وہ امام صاحب اگر ہوں گے تو اور بھی زیادہ تقریر کے لیے محنت کریں گے بجائے اس کے کہ
عام کتابیں پڑھے وہ تفاسیر اور احادیث کی کتابیں شروحات پڑھ کر بیان کریں گے، فائدہ کس کا ہوگا؟ عوام کو ہوگا۔ مدرس ہوگا، زیادہ تنخواہ دیں گے تو اچھا مطالعہ کریں گے تو بچوں کا، یعنی ہمارے بچے اچھے عالم بنیں گے، اچھے لسنرز بنیں گے۔ کب؟ جب ہم علماء کرام کی قدر کریں گے۔ یہ چیز ہمیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح ہم کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یعنی ایک نوجوانوں کے لیے ہے کہ علماء کی قدر بھی وہ کریں، علماء کی قدر کریں اور جو علماء جس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں ان کو اسی فیلڈ میں آگے بڑھائیں۔ اچھا حضور، ایک اور مختصر سا میں، کیونکہ آپ ہندوستان کے ہیں، ہندوستان میں یعنی آپ کے آبا و اجداد ہندوستان کے، ہندوستان سے آپ کا گہرا لگاؤ ہے، بہت سارے علماء کرام سے، اکابرین سے آپ کی ملاقات ہے، تو حضور اشرف الفقہا حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ مدث اللہ علیہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے حوالے سے بھی اگر آپ الحمدللہ حضور اشرف الفقہا اتنی محبت فرماتے تھے مجھ سے کہ مجھے حضرت نے اجازت سے بھی نوازا، سبحان اور یہ بات بھی خلافت حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں کہ میرے استاذ مولانا نور الحسن نوری صاحب نے حضور اشرف الفقہا جب پہلی بار سری لنکا تشریف لائے، ایک ہی وزٹ ہوا تھا، تو ان سے شکایت تھی کہ حضور حافظ احسان جو ہے نا پڑھنے میں سستی کرتا ہے، تو حضور اشرف الفقہا نے فرمایا اس کو مار کر پڑھاؤ گے، یعنی اس کو چھوڑنا مت، کسی بھی طرح سختی کر کے اس کو پڑھایا جائے۔ تو اس کے بعد میں نے کچھ پڑھنے کے لیے کچھ ہمت کی، اور اس وقت حضور اشرف الفقہا نے خود کتاب بغیر دیکھے مجھے پہلا سبق پڑھایا تھا، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا، اور الحمدللہ میں کبھی بھی کوئی بڑے مسائل میں الجھ جاتا، جیسے کوئی عقائد کی بات ہوتی جس کا سولوشن مجھے آسانی سے نہ ملتا، میں عام طور سے کسی بزرگ کو فون کرنے کا عادی نہیں ہوں، علماء کو فون کرنے کا عادی نہیں، میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، لیکن وقتاً فوقتاً کبھی کبھی حضور اشرف الفقہا کو فون کرتا تھا کہ حضور یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سوچ کر کہ اتنا بڑا جواب دیں گے کیسے ہضم کروں گا، لیکن 2-3 منٹ میں حضرت اتنا سلیس انداز میں جواب دے دیتے کہ تشفی بھی مل جاتی، اور حضرت کا کرم بالائے کرم ہوتا۔ اور کوئی ایسی حضور اشرف الفقہا کے تعلق، اگر میرے تعلق سے آپ پوچھتے ہیں تو میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جہاں بھی حضور اشرف الفقہا تشریف لے گئے، کہیں گفتگو ہوتی اور میرا تذکرہ ہوتا تو بہت محبت سے میرا تذکرہ فرماتے، اور اس طرح فرماتے کہ میں اسے بہت چاہتا ہوں، کہ اس طرح حضور اشرف الفقہا یاد فرماتے تھے۔ مجھ سے کئی لوگوں نے اس طرح کہا، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور ان کا آخری سفر غالباً تھا، مدینہ شریف میں میری ملاقات ہوئی تھی، میں ان کے پاس گیا، اور میری عادت ہے جب بھی ملاقات ہوتی میں فون کو آن کر دیتا، ریکارڈنگ کو، اور حضرت سے جان بوجھ کر سوال میں کرتا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے اور ریکارڈنگ ہو تو محفوظ رہے۔ تو پھر حضرت سے پوچھتا کہ حضرت آپ کو سوال کرتا رہتا ہوں، آپ کو ڈسٹرب کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ آپ سوالات کرتے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، بہت محبت سے جواب دیتے۔ تو یہ ہمارے اکابر کے اندر جو شفقت تھی نا، اساغر نوازی، یہ بہت کم پائی جاتی ہے۔ یہ چیزیں میں نے کچھ بزرگوں میں دیکھی، بالخصوص حضرت علامہ سید شاہ رحمۃ اللہ قادری، اساغر نوازی کمال کی دیکھی، اور حضور اشرف الفقہا میں نے کمال کی دیکھی۔ جزاک اللہ خیر۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ پوری رات آپ سے گفتگو کریں، اور یہاں کچھ وقت کی تنگی اور آپ کو بھی زیادہ پریشان نہیں کریں گے، آپ کی شکریہ، آفیشیلی رکاوٹ ہے، جزاک اللہ۔